सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। गुत्थी को जितना सुलझाने की कोशिश की जा रही है, गुत्थी उतनी ही उलझती चली जा रही है। हुकूमत और फौज अब एक पेज पर है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कैबिनेट की उसमें जो कुछ सामने आया, पेशरफ्त हुई और उसका जो एलामिया है वो इस बात की तरदीद कर रहा है जो इमरान खान साहब अवाम के सामने फरमा रहे हैं। दोनों तरफ का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में जो एलामिया जारी किया गया, ये एलामिया आप देख रहे हैं, इसमें वाज़े तौर पे ये कहा गया कि जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो अनडिप्लोमेटिक ज़बान थी। ये कोई नहीं बता रहा मौजूदा हुकूमत में से कि भाई वो जो अनडिप्लोमेटिक थी वो क्या थी। वो गाली थी, वो धमकी थी, वो गला दबाना था, वो पाँव पकड़ना था, वो क्या था। उसके बाद इस एलामिया में कहा गया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी बड़े वाज़े मदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो इमरान खान साहब के मातहत हुई, ये उसका एलामिया है जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी मौजूद हैं, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मौजूद हैं। वो इस बात की तायद कर रही हैं कि एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, लेकिन वो किस नौयत की इंटरफेरेंस है वो भी कोई सामने नहीं रख पा रहा। इमरान खान इस इंटरफेरेंस की तशरीह अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरी हुकूमत गिराने की इंटरफेरेंस थी। अगर वो नहीं थी तो फिर वो कौन सी इंटरफेरेंस थी, ये कोई नहीं बता पा रहा। उसके बाद इसी एलामिया में मजीद कहा गया कि विच वॉज अनएक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी जो जबान इस्तेमाल की गई और जो मदाखलत की कोशिश की गई या की गई मदाखलत, वो किसी भी सूरत में, यानी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी किसी किस्म की हालत में वो नाकाबिले कबूल है। फिर इसमें कहा गया कि पाकिस्तान विल इशू अ स्ट्रांग डिमार्श। दो फैसले किए गए इस एलामिये में। एक तो ये कि पाकिस्तान अमेरिका को जबरदस्त किस्म का सख्त मजबूत डिमार्श जारी करेगा, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग में एतमाद में लिया जाएगा। ये थी इमरान खान साहब की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया। अब जरा शहबाज शरीफ साहब जो 22 अप्रैल को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसका एलामिया भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें यह कहा है, इसमें कोई इजाफा नहीं है, ना कमी है ना बेशी है। इसमें यह कहा गया है कि यह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कि शहबाज शरीफ के मातहत हो रही है, वो रीअफर्म करती है द डिसीजंस ऑफ द लास्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, यानी जो कुछ इमरान खान साहब की मीटिंग में तय पाया, हम उसको एंडोर्स करते हैं, तायद करते हैं, उसको रीअफर्म करते हैं, यानी उससे किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया गया। आगे फरमाया गया कि जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाज अगेन इन्फॉर्म्ड बाय द प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी पाकिस्तान की जो अहम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिसमें जारी बात ISI है, MI है और फिर सिविलियन IB होती है, फाउंड नो एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी, किसी किस्म की साजिश का कोई सबूत हमारी एजेंसीज को नहीं मिला है। इन्होंने किस चीज को रिव्यू किया? तीन चीजों को। पहली चीज कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी जो गुफ्तगू, जो राब्ता हुआ, उसके जो अल्फाज, लहजा था, उसका जायजा लिया गया। दूसरा असेसमेंट्स रिसीव्ड। असेसमेंट होती है कि एक सिचुएशन आपके सामने है, आप उसको खुद असेस कर रहे हैं। बाज़ औक़ात वो सिचुएशन सेल्फ एक्सप्लेटरी नहीं होती, लेकिन आप उससे जो असेस करते हैं, वो जो असेसमेंट मौसूल हुई वो। और तीसरी चीज कंक्लूजन्स प्रेजेंटेड बाय द सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी हमारी खुफिया इदारों ने या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो कंक्लूजन निकाली, जो उन्होंने नतीजा अखज़ किया, इन तीनों की रोशनी में शहबाज शरीफ साहब की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यह फैसला किया या ये बयान जारी किया कि कोई गैर मुल्की कॉन्स्पिरेसी हमें इस पर नजर नहीं आई है। यानी इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इमरान खान साहब की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दो बातों की तायद कर दी। पहली यह कि एक अनडिप्लोमेटिक जबान इस्तेमाल की गई, गैर सिफारती जबान, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, इसकी भी तायद कर दी गई। दूसरी तायद यह की गई कि पाकिस्तान में ब्लेटेंट, यानी सरेआम खुल्लम खुला मदाखलत की गई, इसकी भी तायद की गई। और यह भी तायद कर दी गई कि वो नाकाबिले कबूल है। ये रही कमेटीज
آپ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے ڈپٹی اسپیکر وہ جلدی سے سنوائیں. رائٹ, تو میں نے جو آغاز میں آپ کو کہا کہ گتھی سلجھ نہیں رہی, گتھی الجھ رہی ہے. عمران خان کا موقف اور موجودہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور مسلح افواج کے موقف میں زمین آسمان 180 ڈگری ڈیفرنٹ اوپینین ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے. میرے ساتھ جو 3 شخصیات موجود ہیں, حکومت سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آنریبل ممبر شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی آنریبل ممبر, اب پتہ نہیں ان کو ایم این اے لکھا جا سکتا ہے کہ نہیں لکھا جا سکتا, آپ کا بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب, جنرل صاحب میں نے ویسے جنرل صاحب لگا دیا لیکن اعجاز اوان صاحب آج ہمارے ساتھ پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر موجود ہیں. آپ کا بھی اعجاز اوان صاحب بہت شکریہ. شاندانہ صاحبہ آپ سے آغاز کروں گا. عمران خان صاحب جو کمرے سے باہر نکل کر بات کر رہے ہیں, کمرے میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ 2 کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے, وہ میرے سامنے ہے. اس میں نہ سازش ہے, نہ حکومت گرانے کی بات ہے, نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے, نہ عمران خان کا ذکر ہے. کمرے کے باہر جو بات عمران خان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سازش بھی ہے, میرا نام بھی لکھا گیا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر بھی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو کامیاب کرا کے عمران خان کو گرایا جائے. یہ تو 2 مختلف باتیں, یہ کب تک چلتے رہیں گے ایسی دونوں بیانی؟ دیکھیے امیر صاحب, یہ بات ایک ہی ہے, لیکن یہ تھنگ اب میں خود بھی اپنے آپ کو بور کرنے لگی ہوئی ہوں. میں نے 3-4 شوز میں یہی بات ریپیٹ کی. پشتو میں کہتے ہیں کہ جب تک سچ پہنچتا ہے جھوٹ گاؤں کے گاؤں جلا چکی ہوتی ہے. دوسرا یاد رکھے کہ سچ کبھی بھی لینئر نہیں ہوتا. وہ ایک اسکرپٹ کی طرح نہیں ہوتا, ایک بیانیے کی طرح نہیں ہوتا. اس میں ہمیشہ دراڑے ہوتے ہیں, اس میں بریکس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سچ ہے, وہ پیور ہے, وہ انوارنشڈ ہے, وہ را ہے. جو بیانیہ ہوتا ہے, جو نیریٹو ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اسموتھ ہوتا ہے. وہ ایک چیز سے دوسرے میں سلپ کر جائے. جس طرح گانا ہوتا ہے, آپ گانا پریپیئر کرتے ہیں, اس کے الفاظ لکھتے ہیں, پھر اس کا دھن بناتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمرے کے اندر عمران خان ایک بات کرے, کمرے کے باہر. یہ اتنا مشکل نہیں ہے اس کو پیس ٹوگیدر کرنا. ایشو یہ ہے کہ ہم کس چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خان کی بقا کی باتیں ہیں یا پی ٹی آئی کی بقا کی, تو پھر تو مسئلہ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. جی پاور سے گر گیا, باولا ہو گیا ہے, بچوں کی باتیں کر رہے ہیں, برداشت نہیں ہو رہا, پھر وہ تو بہت ہی آسان بیانیہ ہے بائے کرنا. لیکن اگر سچ کی طرف جائے امیر صاحب, بہت لوگوں کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ میں اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ ایونٹس میں آپ کو 1 منٹ کے اندر یہ 5 مہینے لے کے آج تک کی ایونٹس میں لے کے جاتی ہوں. پچھلے سال مئی سے باتیں شروع ہوتی ہیں جو کہ پاکستان سے بیسز مانگے جا رہے ہیں. ڈسارمامنٹ کی بات شروع ہوتی ہے. ڈسارمامنٹ کی باتیں ذرا پڑھے لکھے سرکلز میں ہو رہی تھی, مین میڈیا پہ نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد بات ہوتی ہے بیسز کی. ابھی طالبان نہیں گئے تھے, انہوں نے قبضہ نہیں کیا تھا اگست میں, اور پھر یہ بات سٹارٹ ہوئی کہ اگر ضرورت پڑی امریکہ کو تو بیسز ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اور وہ پھر آپ کو یاد ہے, دی ریسٹ از ہسٹری. ایک ٹی وی انٹرویو ہوتا ہے جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے مانگے گئے تو میں نہیں دوں گا. ایبسولوٹلی ناٹ کی بات ہوئی. اگست میں طالبان آتے ہیں, ویری کنوینئنٹلی ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, اکتوبر میں تھوڑی ناراضگیاں ہوتی ہیں, کچھ ٹرانسفرز ہوتی ہیں, کچھ پوسٹنگز ہوتی ہیں, وہ رک جاتی ہیں, اور اس کے بعد سننا جاتا ہے کہ جی وہ 1 پیج ٹوٹ گیا ہے, 1 پیج ٹوٹ گیا ہے. اور اس کے بعد آل آف اے سڈن فروری میں ہم جیسے لوگوں کے انٹرویوز شروع ہو جاتے ہیں. مجھے ایک ایمبیسی نے بلایا, ان سے میں نے بات کی. دوسرے ایمبیسی کی خاتون جو اس وقت پاکستان سے بھاگ چکی ہیں پچھلے 1 ہفتے میں, جو ان کی 3 سال کی پوسٹنگ تھی وہ چلے گئی ہیں 1 سال کے اندر. ان کو میں دیکھتی ہوں ہماری پنجاب کی ایم پی اے کے ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں, میں بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی کسی کے ساتھ. پھر مجھے کچھ اچھے دوست ہیں اپوزیشن میں, نون میں بھی, پیپل میں, انہوں نے آفر کی کہ آپ کی پارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے. میں آپ کی فروری کی باتیں بتا رہی ہوں, تو آپ کی پارٹی کو کیونکہ ختم کیا جا رہا ہے, کائنڈلی آپ اس طرف آ جائیں, سی پیک کا بھی خیر نہیں ہے. اب ایسی باتیں جب آپ کو کوئی کرے, ٹھیک ہے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں نہ پالیٹکس کی, نہ میں ماہر ہوں, 30 سال کا میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. جب مجھے ایسے کہا جاتا ہے تو تھوڑا بہت تعلیم شعور ہم نے بھی آپ کی طرح کیا ہوا ہے. تو جب مجھے کوئی کہے کہ آپ کی پارٹی ختم ہو رہی ہے, سو آپ ذرا اپنا فیوچر سوچ لیں, تو نیچرلی آپ کے سوال تو آئیں گے دماغ میں. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پریمپٹیو سٹرائک کر رہے تھے آپ پہ؟ ایبسولوٹلی ارلی فیبروری کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں. پھر 27 مارچ کو فاسٹ فارورڈ آپ کریں, جب پرائم منسٹر وہ خط دکھاتے ہیں, اعلامیہ, دماغ جو بھی ہے ڈاکیومنٹ, ہمارے جلسے میں اسلام آباد میں 27 مارچ کو, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے سب کچھ آ گیا ہے. انہوں نے تو پورا خط دیکھا ہوا ہے.
پھر کیا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ. مجھے یہ بتائیں, کامن سینس کی بات ہے تو ہر کسی کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اجازت مانگی ہے PTI ایز اے گورنمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ کائنڈلی ہمیں اجازت دے کہ یہ خط ہم عوام کے ساتھ شیئر کر سکیں. اگر عوام کے ساتھ نہیں تو پوری نیشنل اسمبلی کے ساتھ شیئر کر لیں, کیونکہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں تو جائے گا بھی, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بھی ہم فل دکھا دیں جو ہماری اسمبلی کی کمیٹی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس پٹیشن کو ڈسمس کرتی ہے, اس کانٹینٹس میں جاتی بھی نہیں ہے, لیکن صرف پرائم منسٹر کو یہ یاد دلاتی ہے, حکومت وقت کے جو تھے پرائم منسٹر عمران خان, کہ جی آپ نے ایک اوتھ لیا تھا اور اس اوتھ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت رائٹ آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ نہیں. وہ کنٹینٹ پہ جاتی نہیں ہے, سپریم کورٹ میں جاتے ہیں لیٹر گیٹ پہ, وہ کہتے ہیں ہم بھی اس خط میں نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ آپ یہ فرمانا چاہتی ہیں, آپ یہ سارے دراصل آپ یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ کر کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ یہ ڈاٹس کنیکٹ کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سازش ہوئی ہے, یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہم تو جی سازش سے گزرے نا, میں تو گزری اس میں سے, مجھ سے تو آفس بھی نہیں ہے, مجھ سے تو باہر والے لوگوں نے پوچھا, اندر والے لوگوں نے بھی پوچھا, مجھے تو نام نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال کا جواب دینے, پھر میں شرمیلا صاحبہ کے پاس جاؤں, مجھے اس سوال کا جواب دینے. یہ جو عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے, با اختیار تھے, صاحب اقتدار تھے, جب ان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا, آج آپ کہتے ہیں سازش سازش سازش. اس اعلامیے کو آپ نے جاری کیوں کیا؟ اس اعلامیے میں آپ نے سازش کا لفظ کیوں نہیں لکھا؟ اس اعلامیے میں آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ اعلامیہ آپ کی کمیٹی نے جاری کیا نا, کیبنٹ کمیٹی ہے, اس میں لکھنا چاہیے تھا نا کہ عمران خان کا نام, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر, وہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ کامن سینس یا بیٹر سینس وڈ پریویل. سازش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں مداخلت ہوتی ہے. سازش سٹیپ 1 ہوتا ہے, مداخلت سٹیپ 2 ہوتا ہے. It is not the other way around. But وہ پھر ہم نے جب شاہدانہ صاحبہ, جب آپ ایک بات زبان سے کر رہے ہیں باہر جلسے میں آ کے, اس کو کاغذ میں بھی لکھ دیتے نا. تو جب شہباز شریف کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یہ تائید کر رہی ہے آپ کی باتوں کی کہ ہاں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے, تو وہ آج یہ بھی تائید کر دیتے کہ آپ کی سازش والی بات بھی ٹھیک ہے, آپ کاغذ میں لکھ دیتے. اس وقت امیر صاحب حالات کچھ ملک میں ایسے ہیں کہ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے جلتی پہ تیل ڈالنا, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور سازش کے الفاظ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ الفاظ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے, میں ہلکا صاحب کو بتا دوں گی جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, جو موعید یوسف صاحب اور اسد عمر کی تھی. اس پھر میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, اس کا مطلب آپ کے پاس ابھی یو ہیو اسٹل سم تھنگ ٹو سے, میں آگے آتا ہوں. شرمیلا صاحبہ, یہ اب ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ آپ اپنا ایک بیانیہ لے کر چلتے رہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ گمراہ کر رہے ہیں, وہ آپ کو کہتے رہیں گے کہ بھائی امپورٹڈ ہیں, جھوٹے ہیں, جعلی ہیں, تو یہ تو اسی طرح سے دو تھاٹ پروسیس چلتے رہیں گے, مزید کیوس, مزید کنفیوژن. جی بہت شکریہ. دیکھیے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن یا کوئی ابہام اس پوری سچویشن میں کہیں بھی نہیں ہے. بات بڑی سیدھی سادی ہے. ایک ملک کے سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے جنہوں نے پارلیمان میں اپنی اکثریت کھو دی. ایک قانونی اور جمہوری طریقے سے ان کے خلاف عدم اعتماد لایا گیا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے, اپوزیشن کامیاب ہو گئی, وزیر اعظم گھر چلے گئے. انہوں نے یہ جب ہماری عوامی مارچ شروع ہوئی اور جب وہ اسلام آباد پہنچی 8 مارچ کو, تو اچانک سے انہوں نے 8 مارچ کو یہ ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, بیانیہ, کہ جی ایک امریکی سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کے اندر اپوزیشن کو استعمال کر کے نو کانفیڈنس موشن لایا جا رہا ہے. یہ انہوں نے بیانیہ پکڑ لیا. وہ پھر ایک خط لہرایا, اس کے بعد جلسے جلوس ہوتے رہے, اس کے اندر یہ کہتے رہے کہ جی ہم غلامی نہیں کریں گے, ہم یہ سازش ہو رہی ہے اور ہمیں اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ پورا بیانیہ پورا ڈیولپ کیا گیا, اٹس ویری اسمارٹ. کیونکہ دیکھیں ان کے پاس پچھلے 3.5 سال کے اندر اور کوئی چیز بیچنے کے لیے نہیں تھی. ہوتا ہے نا منجن, آپ آگے کیا بیچیں گے قوم کو؟ اچھا, آپ یہ بیچتے, یعنی کارکردگی نہیں تھی تو انہوں نے اس کو استعمال کر لیا. اب بتائیں نا کھڑے ہو کے ابھی بھی جو جلسے جلوسوں میں لاہور میں, کراچی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اس میں کوئی ایک چیز ان جلسوں میں بتائی ہے کہ جی ہم نے 3.5 سال میں اتنی نوکریاں دے دی, اتنا بجلی کے نرخوں میں کمی کری, اتنا عوام کو ریلیف دیا, اتنے گھر بنائے, اتنے آٹے اور چینی کی قیمتوں کے اندر کمی کری, اتنے ہم نے غربت کی سطح جو ہے اس میں سے لوگوں کو نکال کے اوپر لے آئے, فلاں کر دیا. ایک ناٹ اے سنگل ورڈ. یہ ہم نے معیشت کو بحال کیا, یہ کیا, ہم نے جناب آئی ایم ایف کو لات مار دی, ہم نے کہا ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ہم خود کفیل ہو گئے. ایک چیز نہیں ہے ان کے پاس کہنے کے لیے. سو یہ کیا بیچیں گے عوام کو؟ اب یہ بیچ رہے ہیں
اینٹی امریکن سلوگن جو بڑا بکتا ہے. اٹ از ویری پاپولر, اٹس اے ویری پاپولر ریٹورک کہ جی امریکہ کی غلامی اور ہم نہیں کریں گے اور ہم ایک سوورن ملک ہیں اور ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں. اور ان جلسے جلوسوں میں جناب جی پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں, پاکستان کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں, فوج کو گالیاں, عدلیہ کو گالیاں, سب کو کہا جا رہا ہے. نہ جانے بیچارے جج صاحبان کو کیا کیا الفاظ, کیا کیا پلے کارڈ استعمال کیے جا رہے ہیں. اٹس انبلیویبل, انپریسیڈنٹڈ. بات یہ ہے جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی اس میں کچھ ثابت نہیں ہوا. جب عمران خان صاحب موجود تھے تو بنا دیتے ایک جوڈیشل کمیشن, لے آتے قوم کے سامنے, لے آتے پارلیمان کے سامنے, کرتے ڈسکس اس کو. کیوں نہیں کیا؟ بالکل آپ کی اپنی NSC کی میٹنگ کے اندر آپ کا اپنا وزیر خارجہ اور آپ کا مشیر نہیں موجود تھا. مطلب لیول آف سیریسنس دیکھیں نا. وزیر خارجہ کا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر ملکی دورے پر تھے, شاہ محمود قریشی اس وقت غیر ملکی دورے پر تھے, اس لیے نہیں. واٹ از امیر عباس صاحب, واٹ از مور امپورٹنٹ دین امریکی سازش؟ واٹ از مور امپورٹنٹ؟ کون سا واپس آ جاتے یار. اس سے بڑا آج جو پورا بیانیہ, پورا ان کے جلسے جلوس اور ہر چیز ان کی ایک ہی چیز کے اوپر منحصر ہے, وہ یہ ہے ادھر امریکہ تختہ الٹ رہا تھا, وہ واپس آ جاتے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا تھا؟ اتنی معمولی بات تھی وہ کہ آپ کا وزیر خارجہ واپس نہیں آ سکتا تھا اس امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے. اچھا چلے جی وہ ختم ہو گیا. آپ پریس ریلیز دیکھیے, چلیں وزیر اعظم تبدیل ہو گئے لیکن باقی لوگ تو اپنی جگہ پر ہیں نا. چیف آف آرمی اسٹاف, آپ کی سیکیورٹی ایجنسی, آپ ان کا پریس ریلیز پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا جی کسی قسم کی کوئی عملی, نو کانسپریسی ایٹ آل. بالکل, maybe it's a wire, maybe it's a discussion, but there has been no conspiracy detected. اور 2 دفعہ اس کو شمیلہ 2 دفعہ لکھا ہے انہوں نے اعلامیے میں کہ کوئی کانسپریسی نہیں ملی. آپ دیکھیے نا. چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی شہباز شریف آ گئے تو انہوں نے اس بات کو رد کر دیا. چلو شہباز شریف کو چھوڑ دیں, باقی جو لوگ سیکیورٹی کونسل میں بیٹھے ہیں وہ تو بڑے معتبر ہیں نا. وہ تو وہی لوگ ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کو تو آپ عزت دیتے ہیں نا, باقی سیکیورٹی اداروں کے سربراہان تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو اس وقت آپ کے ٹائم پہ بھی تھے. اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی تھی, آج بھی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو کیا دیر از نو کنفیوژن. کنفیوژن ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے, ان کے ذہن میں ہے شرارت. اور شرارت یہ ہے کہ یہ یہی بیانیہ لے کے چلتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے منجن جو بیچنا ہے اور ہے منجن بیچنے کے لیے. چلے اعجاز امان صاحب, سر اب کچھ ثالثی کریں آپ سر, کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, یہ سب ڈھونگ ہے, ڈھکوسلا ہے, ڈرامہ ہے. شاندانہ صاحبہ یعنی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی سچ ہے, ہم پر آپ بیتی ہے جو ہم بتا رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں کسی کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں, میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. جو سوال آپ نے کیا ہے یا جو ہیجان خیز کیفیت اس وقت پوری قوم کے سامنے ہے وہ ایک سیریس ایشو ہے, نان سیریس اس کو نہیں کہا جا سکتا. میں اس بات کو تو ایگری کروں گا جو چاروں جنرل آفیسرز کہہ رہے ہیں, جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ کا بیانیہ ہے یا اعلامیہ ہے اس کو تو I will not differ with it, اور وہ بالکل درست ہوا. انہوں نے کہا ہمیں کوئی سازش کے انڈیکیٹرز نہیں ملے, کوئی سازش اس لیٹر سے ثابت نہیں ہوتی, پیریڈ, ختم. یہ بات تو یہاں تک درست ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ سٹوری نہیں ہے, ٹیلی گرام اوریجنل ہے. اور پہلی اور دوسری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں امبیسڈر اسد خود موجود تھے, پہلی والی میں وہ موجود نہیں تھے, تو ان کا پرسنل ویو بھی لے لیا گیا پوری کمیٹی کے سامنے. اب اس میں جو بات جس کو انڈورس کر رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, اور اس میں میرے نزدیک, آئی ایم سوری ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل پولیٹیشینز, میرے نزدیک جو زیادہ معتبر بات ہے وہ 4 جنرل آفیسرز کی ہے, چیئرمین جوائنٹ چیف اور 3 سروسز چیف کی. جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بلیٹنٹ مداخلت ہے, واضح مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں, بالکل یہ بات نان سیریس ایشو نہیں ہے, یہ ایک سیریس ایشو ہے. اب اس میں عمران خان کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فارن پالیسی کو, پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کو مشروط کیا گیا ہے میری حکومت کے ہونے یا نہ ہونے سے. اب یہ ایک بڑی سیریس ایلیگیشن ہے جس کی طرف پرائم منسٹر عمران خان, سابقہ پرائم منسٹر, انڈیکیشن دے رہے ہیں. اعلامیہ دونوں اس بات پہ مکمل طور پہ خاموش ہیں کہ کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ایک پرسن سپیسیفک کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا.
اگر پرسن اسپیسیفک ہیں، جو عمران خان کا سٹینڈ ہے کہ میری حکومت کو اگر ووٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو تعلقات اچھے ہوں گے، اور اگر میں اقتدار میں رہتا ہوں تو پاکستان کے لیے مشکلات ہیں. اب یہ ایک بڑا سیریس نوٹ ہے جس کا نوٹس لینا بہت ضروری ہے. اسی پر وہ پوری قوم کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، پوری قوم ان کی کال پہ لبیک کر رہی ہے. بہت واضح اکثریت ایک احتجاج کسی کیفیت میں ہے. اگر ایسا ہے تو میں اس کو اس لیے سیریس لیتا ہوں، اس پر پروب ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر کل امریکہ کو شہباز شریف کی شکل پسند نہ آئی، شہباز شریف کی پالیسیز پسند نہ آئی، تو کیا اسی طرح کی انٹرفیرنس پھر ایکسیپٹیبل ہوگی کہ شہباز شریف کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کے ساتھ تعلقات سخت ہو جائیں گے، ورنہ پاکستان کو ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور اگر شہباز شریف کو ہٹا دیا جائے تو ہم آپ کے تمام گناہ معاف کر دیں گے. اگر یہ کانٹینٹ ہے، اب میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہے کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے. جنرل صاحب، یہ چونکہ آپ نے خود اگر یہ کانٹینٹ ہے تو میں یہیں پہ ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے واپسی پہ میں آپ سے اسی پر سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ کانٹینٹ نہیں ہے تو کیا ہے، اور اگر یہ کانٹینٹ ہے تو کیا ہے. یہ اگر ہی اس وقت ساری، یعنی یہ سارا کام ہی اگر نے کا، یہ ساری کاروائی اگر نے کی ہے اس وقت. بریک کے بعد خوش آمدید. اگر یوں ہے تو پھر کیا ہے، اور اگر یوں نہیں ہے تو پھر کیا ہے. تو اگر تو شہباز شریف صاحب کی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ صحیح کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوا جنرل اعجاز امان صاحب کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا، اگر عمران خان صاحب سچ بول رہے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جھوٹ بول رہی ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے نا اس وقت. نہیں، یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے امیر عباس جو ہم کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کے ایک ایسپیکٹ کو تو بڑا واضح لے رہے ہیں کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہے، اور اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی فائنڈنگ ہے کہ بیرونی سازش نہیں ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ بیرونی سازش نہیں ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو سٹینڈ پوائنٹ عمران خان کا ہے، جس پہ انہوں نے بہت ساری یوتھ کو اور ایک اربن پاپولیشن کو موبلائز کیا ہے اپنے حق میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میری حکومت کو ہٹانے سے مشروط کیا گیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو. اب یہ ایسی انٹرفیرنس ہے جو کسی بھی خوددار قوم کو یا ساورن سٹیٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، کیونکہ کون اقتدار میں ہوگا اور کون نہیں ہوگا اس کا فیصلہ عوام کریں گے، ووٹر کریں گے، بیلٹ باکس کرے گا. کوئی بیرونی قوت نہیں کر سکتی، کیونکہ آج یہ ہے تو کل کوئی اور ہو سکتا ہے، پرسوں کوئی اور ہوگا. تو اس طرح کی انٹرفیرنس جو ہے، اس کا ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ عمران خان کا سٹینڈ پوائنٹ درست ہے، پورے کانٹینٹ کیا ہیں، ان کا تعین کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام بہت ضروری ہے، جو پورے کانٹینٹ کو دیکھے، صرف ایک اعلامیہ کو نہ دیکھے، کہ پورے کانٹینٹ میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک فرد واحد سے مشروط ہیں یا ایک مخصوص حکومت سے مشروط ہیں. لیکن جنرل صاحب، عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے. عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن تو بنے ہی بنے، لیکن وہ پبلک ہیئرنگ کرے. وہ اب اس کی ان کیمرہ ہیئرنگ کے اوپر بھی مطمئن نہیں ہے. تو کیا پبلک ہیئرنگ اگر ہوگی اس میں تو بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گی؟ نہیں، پبلک ہیئرنگ دیکھو وہ ایک ڈیمانڈ ہے نا، اس کے ساتھ سٹیٹ کا ایگری کرنا یا جوڈیشل کمیشن کا ایگری کرنا ضروری نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کا پورے لیٹر کو پڑھنا، اس کے کانٹینٹ کو اینالائز کرنا، پورے کے پورے کانٹینٹ کو اینالائز کرنا، اور یہ ڈٹرمن کرنا کہ سازش ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہہ دیا سازش نہیں ہے، اس کو جوڈیشل کمیشن انڈورس کر دے گا مزید کہ سازش نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن دوسری بات جو ہے کہ کیا انٹر سٹیٹ ریلیشن، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات امریکہ کی مرضی کے مطابق حکومت سے تعلقات رہیں گے یا انٹر سٹیٹ ریلیشن رہیں گے، اس کو ڈٹرمن کرنا ضروری ہے. کیونکہ کل امریکہ اگر کسی اور پرائم منسٹر کو یا کسی اور حکومت کو پسند نہیں کرتا تو کیا ان کی مرضی کے مطابق ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ تو یہ ڈٹرمن کرنا بھی بہت ضروری ہے. شاندانہ صاحبہ، جو سوال شرمیلا فاروقی صاحبہ نے اٹھایا ہے، یہ اٹ میک سینس کہ 7 کو آپ کے پاس ڈیمارش آتا ہے، 8 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی،
7 سے لے کے 27 کے جلسے تک آپ کے پاس ٹائم تھا, آپ قوم کو خبر نہ لگنے دیتے, آپ کو OIC کی میٹنگ کا ڈر تھا, آپ بالکل خاموشی سے پرائم منسٹر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو لکھتے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے. آپ نے 27 تک نہیں بتایا, 24 کو OIC وائنڈ اپ ہو گئی, 24 کے بعد آپ نے نہیں بتایا, 9 تک پرائم منسٹر تھے, 9 تک آپ نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے خود کچھ نہیں کیا اور ان کے گردن میں آپ نے پھندا ڈال دیا کہ بھئی مانو کہ تم نے سازش کی ہے ہمارے خلاف. امیر صاحب بہت انٹرسٹنگ گفتگو اب تک ہوئی ہے. آئی تھنک میں بسم اللہ یا شروعات شرمیلہ صاحبہ کے آخری کامنٹ سے کروں گی. اینڈ آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری. شی سیڈ کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سروسز چیف سارے بیٹھے ہوتے یہ تو معتبر ہے نا. اگر یہ انہوں نے کہا ہے کہ کنسپریسی نہیں ہے تو نہیں ہے. میری کتاب میں معتبر صرف ایک ذات ہے, وہ اللہ ہے, اور وہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 99 جو تمام نام ہے اس میں سے سوائے متکبر کے اپنی تمام صفات انسانوں سے شیئر کی ہیں. نہ پرائم منسٹر متکبر ہے, نہ جوڈیشری ہے, نہ فوج ہے, ایک اللہ ہے. تو نہ عمران خان کسی سے بڑا, نہ عمران خان سے کوئی بڑا, نہ کوئی ایک ادارہ, نہ جوڈیشری پارلیمنٹ سے بڑی, نہ پارلیمنٹ جوڈیشری سے بنی. یہ تو ایک ہمارا سسٹم ہے بیلنس اینڈ چیکس کا, ٹھیک ہے. کوئی سیکرٹ کاؤز اس ملک میں نہیں ہے. دوسرا وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو تکلیف ہو رہی ہے, صاف ستھرا ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں نے آپ کو شروع میں بول دیا, جھوٹ ہمیشہ اسموتھ ہوتا ہے, لینئر ہوتا ہے, ایک راہ پہ چلتا ہے, کیونکہ اس کا اسکرپٹ ہوتا ہے جھوٹ کا. اس کو سوچا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, پلان کیا جاتا ہے. سچ ایسے نہیں ہوتا. جن لوگوں نے یہ ریسیو کیا اعلامیہ, 2 آپ کو پتہ ہے کون لوگ تھے, کس کس نے ریسیو کیا تھا انیشل سٹیجز پہ؟ اور یہ جو میٹنگ تھی امریکہ میں, یہ کس نے اٹینڈ کی تھی؟ ایک اسد مجید صاحب تھے ایمبیسڈر, ایک تھے ڈیپیوٹی ایمبیسڈر, اور تیسرا تھا ملٹری اٹیشے. ملٹری اٹیشے نے اسی دن جب یہ میٹنگ ہوئی ہے, میں 7 مارچ نہیں کہہ رہی, جس دن یہ میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے یہ بھیجا ہے ٹو آل دی سروسز چیفز اینڈ انٹیلیجنس چیفز. جس دن یہ اٹیشے نے یہ بھیجا یہ ڈیمارش, یہ ڈاکیومنٹ, اس پہ ملٹری نے کیا ایکشن لیا, اس پہ کیا انویسٹیگیشن ہوئی, پاکستان کے خلاف جو مداخلت ہو رہی تھی اس پہ کیا فائنڈنگز ہے, وہ رپورٹ آج تک کسی نے نہیں دیکھی. لیکن یہ ایک ہیڈنگ دے دی جاتی ہے, ایک ٹائٹل دے دیا جاتا ہے کہ جی ہمیں نہیں ملا کوئی سازش. تو اگر آپ کو سازش نہیں ملی, کائنڈلی ہم جیسے لوگ جو بار بار سازش کہہ رہے ہیں, ہم سے بھی وہ آپ انفارمیشن شیئر کر دیں. ان کی جو انویسٹیگیشن تھی جس کے تھرو یہ نتیجے پہ پہنچے کہ سازش نہیں ہے, وہ انویسٹیگیشن کہاں ہے, وہ کائنڈلی ہم سے شیئر کر دیں, وہ ہمارے لیے شٹ اپ کال ہو جائے گی. دیکھیں وہ سوال تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوا جو شرمیلہ صاحبہ نے اٹھایا. آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ یہ کس سے سوال کر رہی ہیں کہ انویسٹیگیشن کر لیتے, ایویڈنس نکال لیتے. انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 7 سے 27 تک جب پرائم منسٹر نے یہ ڈاکیومنٹ پبلک میں دکھایا تو اس ٹائم یہ خط ملٹری اٹیشے نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو, فوج کو, تمام ہماری فورسز کو بھیجا تھا, اور انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تھی. ان سے متوقع یہ تھا بٹ ان کی انویسٹیگیشن میں کچھ نہیں نکلا نا. انہوں نے نہیں تو ہم سے شیئر کر لیں, ہم سے شیئر کر لیں. انہوں نے کی. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں, شیئر کی نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پلیز سن لیں. میں بیٹھی ہوئی تھی اس میٹنگ میں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, جو اپوزیشن نے بوائکاٹ کی, میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں. اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جی آج صبح, یہ 30 مارچ کی تاریخ تھی, اور 30 مارچ کو معید یوسف اور اسد عمر نے بتایا کہ ابھی رستے میں ہیں شاہ محمود قریشی, ہی از ان دی ایئر, وہ پہنچ رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے تھے کہ 30 والا دن ہے, ابھی سیشن ختم ہوا ہے آج کے آج. ہمیں بتا دیں آپ تو پارلیمنٹ کی کمیٹی کی بات کر رہی ہیں نا, میں کیبنٹ کی نیشنل کمیٹی کی, اور میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا کہ اس کا جب خمیازہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ساتھ شیئر کیا گیا, دیٹ واز آفٹر دا کیبنٹ اینڈ آفٹر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل, اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جی خط کے کانٹینٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں, اور اس پہ بہت زیادہ پاکستان کو مسائل بھی ہوں گے, اور امریکہ بھی ایمبیرس ہوگا. امریکہ کا نام نہیں لیا گیا, بس 2 دفعہ منہ سے نکل گیا, سلپ ہو گیا لوگوں کے کہ جی وہ مسائل کرے گا, وہ ایمبیرس ہو رہے ہیں. شرمیلہ صاحبہ, یہ چلے ایک اور تجویز آ گئی ہے, اگر جوڈیشل کمیشن آپ نے نہیں بنانا تو آپ وہ جو فائنڈنگز ہیں انویسٹیگیشنز کی کانسپریسی سے ریلیٹڈ, وہ فائنڈنگ سامنے رکھتے ہیں. ان کے احساسات کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھتی ہوں. میرا تو سوال یہ ہے کہ 8 مارچ سے لے کے سوال نہیں جواب دیں میم, سوال نہیں جواب دیں. جوڈیشل میں تو سوال, میرا سوال وہیں کا وہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن عمران خان صاحب نے کیوں نہیں اناؤنس کیا؟ جس دن پہلی بار انہوں نے ذکر کیا امریکی سازش کا اور اس مرافلے کا,
اسی دن جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیتے, بٹھا دیتے, اور جو انویسٹیگیشن جب تک ہوئی تھی ان کے دور میں وہی تو از کم پارلیمان کے آگے لے آتے. وائی ناٹ, واٹ اسٹاپ میم؟ یہی تو بتا رہی ہوں, ہائی کورٹ کے پاس گئے, ہائی کورٹ اسٹاپ ہم, سپریم کورٹ کے پاس گئے, سپریم کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہائی کورٹ کے پاس کمیشن کس سے ڈیمانڈ کریں گے؟ پرائم منسٹر جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دیتے. وہ نہیں کر سکتے میم, پرائم منسٹر عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دیتے, وہ خط پارلیمان میں لے کے جاتے, پارلیمان کے اندر لے کے جاتے. آپ لوگوں نے تو پارلیمان کو کبھی وقت دی نہیں ہے, آپ نے ہمیشہ پارلیمان کو انڈرمائن کیا. آپ وہ خط لے کے جاتے پارلیمان کے سامنے, پارلیمان کو دکھاتے, سارے عوامی نمائندے وہاں بیٹھے ہیں ان کو دکھاتے. آپ تو چسکے لے رہے تھے, ایک جلسے میں آپ نے کہا یہ لہراتے, یہ میں دکھاؤں گا. آپ لوگ چسکے لیتے رہے, آپ لوگ مزے لیتے رہے, کیونکہ اس خط کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. دس از آل اے لائی, اٹس فیک, جھوٹ ہے. آج پلیز آج ایک بہت مزے کا کارٹون, میں آپ کے جذبات کو سمجھ رہی ہوں. پھر خط جھوٹ, اس بات کو چھوڑے, کامن سینس کی بات کریں. پہلے عمران خان صاحب انہوں نے یہ جھوٹا نیریٹو بنایا ہے, آپ لوگوں نے اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. آپ بیچارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں کر ہی نہیں سکتے, مجبوری آپ لوگوں کی, کیا کریں. سب کچھ ہے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہے. ایٹ لیسٹ شمدانہ صاحبہ, میں کم از کم آپ سے شمدانہ بہتر ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ کم از کم آپ اپنے ضمیر کے تحت کوئی بات کرتی. Please don't go with the false narrative of Imran Khan. میڈم ہمارا کوئی نیریٹو نہیں ہے, آپ سن ہی نہیں رہی. This is not selling in the public. میم nobody wants to سیل تو ہو رہا ہے ویسے. تفریح کرنے کے لیے شرمیلا صاحب انہوں نے اپنے لوگوں میں سیل کر دیا, ان کا سیلیبل نیریٹو نہیں جتوانے والا. یہ وہی بات ہے نا, یہ بار بار اس بات کو میں شرمیلا آپ ہی کے پاس واپس آ رہا ہوں, ایک بریک آپ کی اجازت, واپسی پہ آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں. عمران خان صاحب نے جو کل ایک اور اعلان کر دیا, اس اعلان پر بھی بات کر دیں گے, جوڈیشل کمیشن پہ بھی بات کریں گے. شرمیلا صاحبہ سے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شرمیلا صاحبہ کی جانب بڑھنے سے پہلے جنرل صاحب, عمران خان صاحب نے لاہور میں جس کا اعلان کیا تھا اس کا انہوں نے کل پھر ذکر کیا کہ اب اسلام آباد کی طرف لوگ بڑھیں گے, اور انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کر دی ہے کہ آپ اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے تیاریاں کریں. اب یہ لانگ مارچ ہوگا, سٹ ان ہوگا, اس کی کوئی واضح شکل تو ابھی انہوں نے نہیں بتائی, نہ تاریخ کا اعلان کیا ہے, لیکن 2014 کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے جو لانگ مارچ تھا عمران خان صاحب کا, کیا یہ صحیح پولیٹیکل موو ہوگی؟ جلسوں کی حد تک تو انہوں نے اپنی سٹرینتھ اور اپنے مسل شو کر دیے, پاپولیرٹی بھی شو کر دی. یہ لاسٹ اینڈ فائنل ریزورٹ, اگر اس میں کامیابی نہ ہوئی تو یہ صحیح فیصلہ ہے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کتنا پریشر جنریٹ کر پاتے ہیں, کتنے لوگوں کو موبلائز کر پاتے ہیں, وہ لوگ یہاں آ کر کتنا لمبا سٹ ان دے سکتے ہیں. کیا وہ پورے کیپٹل کو پیرالائز کرنے والی اسٹرینتھ ہے, یا کیا وہ ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے 2, 4 یا 5 ہزار آدمیوں کی ہے. تو یہ تو ریسپونڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیسے قوم ریسپونڈ کرتی ہے, یا لوگ ان کے فالوورز کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں ان کی کال کو. لیکن قوم کو ایک ایسی کیفیت سے نکالنے کے لیے میرے خیال میں اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے, جوڈیشل کمیشن ہو جس میں باقی ممبران ایسے ہوں جو سیکیورٹی ایجنسی سے بھی ہوں, ڈپلومیٹک کور سے بھی ہوں, جوڈیشل کوئی جسٹس صاحب اس کو ہیڈ کریں, اور اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے کہ اتنے دنوں میں اس کے پورے کانٹینٹ کے اوپر ایک واضح موقف آ جانا چاہیے. لارج سکیل کمیشن بنا دینا اور اس کو ایک چند دن کا وقت دے دینا, مختصر وقت دے دینا کہ اس کو ڈٹرمن کیا جائے, اس کے کانٹینٹ کو ایگزامن کرنے کے لیے. سازش نہیں ہے, اوکے نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ایک حکومت کو روانہ کرنے کے لیے اور اس کی جگہ متبادل حکومت لانے کی خواہش کی گئی ہے, نان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے؟ تو میں پہلے اسی کامنٹ کی طرف آؤں گا کہ کسی بیرونی قوت, کیونکہ امریکہ نے اس لیٹر کو ڈینائی نہیں کیا, آپ نے ڈیمارش کیا, امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈونلڈ لو کا پرسنل انیشیٹو تھا, ہمارا نہیں تھا, انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا. تو اگر وہ کانٹینٹ ہے جس کی طرف عمران خان اشارہ کر رہے ہیں تو وہ بہت سیریس ہے. جنرل صاحب اگر اس کو بھی ویو میں لانا چاہیے. جنرل صاحب اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے ایک لمحے کے لیے, اور وہ ہائپوتھیٹیکلی اگر جوڈیشل کمیشن بھی کہہ دیتا ہے سر
کہ ہاں بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے, ہاں ان ڈپلومیٹک لینگویج ہے, ہاں ان کو کھینچنا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے تمہاری ایسی کی تیسی, لیکن کوئی سازش نہیں ہے. پھر عمران خان صاحب کیا لے کے جائیں گے عوام کے سامنے سر؟ دیکھیں بات پھر امیر عباس وہی ہے کہ وہ کمیشن اگر یہ ڈیٹرمن کر دیتا ہے کہ کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پرسن سپیسیفک کسوٹی پہ تولے گئے ہیں, نہ کہ انٹر اسٹیٹ ریلیشن پہ, نہ کہ فورن پالیسی سے, بلکہ ایک حکومت کے ہونے یا نہ ہونے سے ڈیٹرمن کرتے ہیں, تو میں ایز اے پاکستانی اس بات پہ ورڈ ہوں کہ کل اگر انہیں ایک اور حکومت پسند نہ آئی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اس حکومت کو بدلا جائے ورنہ ہم پاکستان سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے, تو پھر where would Pakistan sovereignty end up? Where would we end up as a sovereign state? شرمیلا صاحبہ, اگر آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو عمران خان صاحب تو اپنے سٹانس کو پبلک میں وہ تو ونڈیکیٹ کروا لیں گے. وہ کہیں گے اگر میں جھوٹا ہوں, میں خود کہہ رہا ہوں نا کہ بنائیں جوڈیشل کمیشن, اگر میں جھوٹا ہوں گا تو جوڈیشل کمیشن بتا دے گا کہ بھائی عمران خان صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ کیوں بھاگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن سے, تو وہ پبلک میں اور زیادہ سمپتیز حاصل کریں گے. امیر عباس صاحب, میں آپ کو بات بتاؤں, جوڈیشل کمیشن تو بہت دور کی بات ہے. یہ آسمان سے فرشتے بھی آ کے انویسٹیگیشن کر کے یہ فیصلہ کر دیں گے نا کہ کوئی امریکی سازش نہیں تھی, تو یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بیانیہ انہوں نے لے کے جانا ہے اگلے الیکشن میں, بیکاز دے ہیو نتھنگ ایلس ٹو شو. یہ انکمپٹنس, نااہلیت, جو ہم پچھلے 3.5 سال سے بیٹھ کے آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ نااہل ہیں, انکمپٹنٹ ہیں, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں چلانی آتی ہے, نہ ان کو عوام میں کوئی انٹرسٹ ہے, نہ ان کو پارلیمان میں کوئی انٹرسٹ ہے, نہ ان کو قانون سازی میں انٹرسٹ ہے, نہ کوئی خارجہ پالیسی, نہ کوئی داخلہ پالیسی, کچھ نہیں ہے, نہ کوئی معیشت کے اوپر پالیسی, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ کیا لے کے جائیں گے؟ یہ ان کو بیانیہ مل گیا ہے اور یہ بیانیہ اب یہ نہیں جانے والا. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ 1 نہیں 6 جوڈیشل کمیشن بنا دیں, آپ فرشتے بٹھا دیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. دے ول کنٹینیو ود دس بیکاز یہ اتنے ڈھیٹ ہیں اور اتنے جھوٹے ہیں اور اتنی ڈٹائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی دفعہ بولتے ہیں, بار بار بولتے ہیں کہ لوگوں کو سچ لگنے لگتا ہے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کو, دیکھیں شرمیلا, وہ جسے کہتے ہیں نا جھوٹے کو اور چور کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا چاہیے, تو اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کے نا بنا دے کمیشن. جھوٹے کو اور چور کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آئے نا, جھوٹے اور چور کو, یہ اس سے کئی آگے ہیں. ان کے دماغ میں کوئی فطور ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک مشن کے پیچھے لگ جائیں گے نا کہ یہ ایک چیز ہے, اسی کو میں نے پکڑ کے چلنا ہے, تو اس کے پیچھے آپ کو کوئی بھی ریلیف مل جائے, کوئی بھی کچھ کر دے, جوڈیشل کمیشن بنا دیں, کچھ بھی کر دیں, قومی صاحب آ کے کہہ دے کہ جی کوئی سازش نہیں ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ دیں کوئی نہیں. اگر آپ اس نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے پریس ریلیز کے اوپر, جس کے اوپر سب لوگوں کے دستخط ہیں, سب لوگوں کا ایک جوائنٹ بیانیہ ہے, اس کو اگر آپ نہیں مان رہے, اس کا مطلب ہے آپ اپنی فوج کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, آپ آپ کی سیکورٹی ایجنسیز کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے یہ پوائنٹ آپ نے جو اٹھایا شرمیلا, میں یہی پوائنٹ میں شاندانہ صاحبہ کے سامنے رکھوں گا. شاندانہ صاحبہ دیکھیں, یہ کہہ رہا ہے کہ پریمیئر سیکورٹی ایجنسیز ہیو فاؤنڈ نو ایویڈنس آف اینی کانسپریسی. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کانسپریسی ہے, وہ کہتے ہیں کانسپریسی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ انہیں جھٹلا رہے ہیں. پھر امیر صاحب کہنے کو تو میرے پاس بھی بہت کچھ ہے. لیٹس سٹارٹ ود ناظم جوکھیو. ایک پارٹی جو ناظم جوکھیو کے 2 مرڈررز کو, اور آئی ایم سرپرائزڈ امیر صاحب آپ پیپل پارٹی کو بلا کیسے رہے اپنے شوز میں کہ اس آدمی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زندہ نکالا گیا. اب ہم تو حکومت سے کیسے فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ حکومت بس دیکھ لیں کس کی حکومت ہے, غنڈوں کی حکومت ہے. تو آپ اپنے جرنلسٹ بیچارے کے لیے حق نہیں لے سکے, پاکستان کا کیا حق لیں گے اور پاکستان کی عوام کا. تو معذرت کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں. شیری رحمان صاحبہ ان کے بارے میں ایک دفعہ زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ بندے کو گھر میں مارا, ہاتھ میں نہیں دو, ایک کھانے پہ آ کے بیٹھ گیا. تو کہانیاں تو ہمارے پاس ایسی ہیں کہ آپ کے ہاتھ. شیری رحمان صاحبہ نے کہا تھا, بالکل ایبسولوٹلی. یہ میں آپ کو یہ بتا بھی دوں گی کہاں کہا تھا, کیسے کہا تھا, اور کیسی وہ کہانی دبائی گئی تھی. دبانے والے کے تو یہ ماسٹرز ہیں, لیکن اب میرے منہ نہ کھلوائیں. اپنی بیوی کو مرواتے ہیں, پھر اگلے دن زمین ساری دھلوا دیتے ہیں, پھر کہتے کہ جی UN کی انویسٹیگیشن ہے, ہم تو بتا نہیں سکتے. خود پریزیڈنٹ بیٹھا ہے اور اس کو نہیں پتا اس کی بیوی کو کس نے مارا. یہ پاکستان کو بچانے والے لوگ ہیں. کمیشن فرشتوں کی بات کرنے والی ضیاء الحق نے, اور میاں نواز شریف نے بیوی کے ساتھ کیا کیا.
آپ کے لیڈر پولنگ ایجنٹ تھے اور یہ جا کے ان کے ساتھ ان کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ جنرل مشرف کی زمین دھلوائی تھی. ہمیں ذرا اللہ معاف حقائق نہیں پہ باتیں کرے گا، کریں ہمیں بیوی، خدا معاف لوگوں نہیں پہ کرے گا. الزام لگانے کے لیے اوقات پہلے دیکھ آپ کے جو لیڈر ہیں اپنے لیڈر کو کھاتے پھرتے ہیں. بلاول کو شرم آنی جمائمہ چاہیے، کے پیسے وہ کھا گئے، چاہیے کہ آپ بلاول کی کی لیڈر ماں کی کو جو گالیاں بہنیں سلائی مشینیں بیچ کے وہ کھا گئی ہیں. تو پلیز آپ جوڈیشل کمیشن اور انٹیلیجنس کو میڈم کو مت بتائیں اور مت پیپلز پارٹی کو بتائیں. ان لوگ کا دماغ گٹر میں ہے اور گٹر میں رہنے دیں. I don't expect this from you شندانہ کہ آپ اس قسم کی گفتگو کریں گی. جس نے زمین دھلوائی ہے نا بی بی، اس آدمی کے تو پولنگ ایجنٹ آپ کا لیڈر تھا. وہ تو معافی مانگے کہ ایک ڈکٹیٹر کا آپ نے ساتھ دیا، لیکن کیا ہوا؟ اس ڈکٹیٹر سے بہت کچھ سیکھا آپ کے لیڈر نے، جو آج وہ 3.5 سال اس ملک میں سویلین ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ گئے. بڑی شرم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے. وہ تو پھر اور ایشوز شروع ہو جائیں گے. پھر وہ شاندانہ میڈم وہ پھر دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ. جواب وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو مارتے ہیں، یہ لوگ اس ملک کے But the question in place- پہلے انہوں نے پارلیمان کی تصدیق کی، دیکھیں پھر انہوں نے the جوڈیشری question کو in معاف place کر is دیا. the conspiracy hatching. محترمہ کا قتل تو ابھی ایشو نہیں ہے نا، ابھی تو the question in place is conspiracy hatching. بنگلہ دیش کو 2 ٹکڑے میں کر دیا، اس کا جواب آج تک نہیں دیا. یہ بڑے آئے جمہوریت والے، ناظم جوکیو کا جواب دے نہیں سکتے. یہ لوگ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. آئی ایم سوری، میں بہت تلخ باتیں کی آپ کے شو پہ امیر صاحب، بٹ دس از این embarrassment. کائنڈلی جب ایسے لوگوں کو بلائیں مت مجھے بلایا کریں پلیز. نہیں آپ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے، نہیں حقیقت سننا نہیں چاہتے. آپ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے؟ آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آپ لوگ حقائق سنیں. آپ لوگ فریبی ہیں، آپ نے قوم کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے عوام کو دھوکہ دیا ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن توڑا ہے. آپ لوگ اچھا پلیز شمیلہ صاحبہ ایک کانسٹیٹیوشن، آپ نے پارلیمان کی تجدید کی ہے، آپ نے پورے 3.5 سال آرڈیننس. اچھا شمیلہ صاحب پلیز ایک لمحے کے لیے شاندانہ صاحب میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک ہمبل سبمیشن آپ سے. آپ نے معیشت کا قتل کیا، ایک ہمبل سبمیشن. ہمیں اچھی طرح پتہ ہے آپ کون ہیں. آپ نے عوام کی نوکریوں کا قتل کیا. شمیلہ صاحبہ میں ہمبلی آپ سے ریکویسٹ کروں ایک لمحے کے لیے اگر آپ آپ نے مجھے بے نظیر کا قتل کیا اور اس کا نام بیچتے ہیں. ایک لمحے کے لیے شمیلہ صاحبہ پلیز تھینک یو سو مچ. دیکھیں شاندانہ صاحب آپ کیا فرما رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے آئندہ؟ آج تو بھٹو شہید کو بڑا یاد کر کے آپ کے لیڈر جو ہیں جلسوں کے نا بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. بھٹو کا نام لیتے ہیں. بھٹو کو پھانسی دی تھی، اس کی چرنوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شرم کریں، مذاق اڑاتے تھے ہمارا. آج تو ہر جلسے میں جس نے بیوی کو مارا بھٹو شہید کی تعریف ہوتی ہے. بڑی بات ہے. یہ بھی مقافات عمل ہے، مقافات عمل ہے. اب یہ پتہ نہیں کس نے کانسپریسی کر دی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انٹرفیرنس ہوئی ہے پروگرام میں کہ یہ کانسپریسی ہے. پلیز آئندہ مجھے مت بلائیے گا. ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم اینڈ آپ کی عوام کا ٹائم. شاندانہ صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی کس قسم کے لوگ آپ بلاتے ہیں؟ میرا بات صاحب پڑھے لکھے سوچے سمجھے لوگ بلائیں پلیز. دیکھیں پیپلز پارٹی اس میں گورنمنٹ میں ہے نا، تو اس کو کیسے بیچاروں کی حکومت چلی گئی ہے، پارلیمان کے اکثریت کھو بیٹھے ہیں. شاندانہ صاحبہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہے، اس کو کیسے ڈینائی کریں گے؟ آپ بھی کچھ بولے نا. مجھے ان پہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے. میں بہت شکریہ، ختم ہو گیا. بہت شکریہ. اعجاز عواد صاحب ہمارے ساتھ تھے، شاندانہ صاحبہ تھیں، شرمیلا صاحبہ تھیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.